मेरी माँ को फालिज था और मेरी बीवी जुबैदा चीख चीख कर कह रही थी, मैं तुम्हारी बीमार माँ से तंग आ गई हूँ। आज फिर उन्होंने बिस्तर गंदा कर दिया था। मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे जुबैदा की बातें चुभने लगी थीं। उसके जुमले तलवार की तरह मेरे दिल पर लगे, लेकिन मैं जानता था हालात मेरे हाथ में नहीं, वरना मैं माँ की खिदमत के लिए एक मुलाजमा रख लेता। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं खुद माँ को साफ कर दिया करूंगा। जुबैदा बाहर चली गई और मैं माँ के पास बैठ गया। उनकी आंखों में अभी तक आंसू थे। उन्होंने अपनी कमजोर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश की, बिस्तर पर जैसे कोई निशान बनाना चाहती हूँ। मैं समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनका हाथ थामा और कहा, अम्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताएं ना, क्या बात है। उन्होंने आहिस्ता से मेरी बीवी के जाने वाली सिमत की तरफ इशारा किया और फिर अपने होठों पर उंगली रखी, जैसे कहना चाहती हूँ, चुप रहो, मत बोलो। उस लम्हे मेरे वजूद में एक लर्जा सा दौड़ गया। मेरी माँ, जो हमेशा हक बात करती थी, आज मुझसे कुछ छुपा रही थी या छुपाने पर मजबूर थी। दिल में सवालात का तूफान उमड़ आया। क्या वो जुबैदा से डरती हैं? क्या वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बीवी के डर से नहीं कह पाती। मैंने उनकी पेशानी चूमी और कहा, अम्मा, कुछ भी हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। मगर उनकी नजरें कह रही थीं, तुम बहुत देर कर चुके हो अख्तर। उस रात में सो ना सका। दिल के अंदर एक बोझ, एक बेचैनी सी थी। जुबैदा सो चुकी थी, मगर मैं माँ के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गया। वो सो रही थीं, लेकिन नींद में भी उनकी भवें सुकड़ी हुई थीं, जैसे कोई दर्द अंदर ही अंदर कचोके लगा रहा हो। कुछ दिनों से मेरे दिल में एक अनजानी सी बेचैनी बस गई थी, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता था, मगर हर पल महसूस होता था। माँ की आंखों में छुपा दर्द, उनके कांपते हाथ, और सबसे बढ़कर वो लम्हा जब जुबैदा कमरे में दाखिल होती और अम्मा की सारी हलचल जैसे थम सी जाती। मैं ये सब कुछ देख रहा था, मगर शायद समझने के लिए तैयार नहीं था। एक शाम दफ्तर से वापसी पर जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, अंदर से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मैं तेज कदमों से माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से खोला तो माँ की आंखें नम थीं। वो छत को घूर रही थीं, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो सिर्फ वो ही पढ़ सकती हूँ। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया तो उसमें लर्जिश मामूल से ज्यादा महसूस हुई। मैंने नरमी से पूछा, अम्मा, कुछ कहना है? मैं सुन रहा हूँ। उनके लबों पर जंबिश हुई। बड़ी हिम्मत से उन्होंने बोलने की कोशिश की, जैसे कोई अहम राज उनकी जुबान पर आया हो। अचानक जुबैदा दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और माँ की नजरें उस पर पड़ते ही वो लम्हे भर में खामोश हो गईं। मैंने चौंक कर माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक डर, एक घबराहट, जैसे वो अपनी बात छुपा गई हों। जुबैदा ने हस्बे मामूल कुछ कपड़े और दवा की बोतल मेज पर रखी और कहा, दवा का वक्त हो गया है, अगर तुम फारिग हो गए हो तो अम्मा को दवा दे दूं। मैंने इस बार तफ्तीशी अंदाज में कहा, मैं खुद दे देता हूँ। जुबैदा ने जरा सा चौंक कर मुझे देखा, मगर कुछ कहे बगैर वापस पलट गई। माँ का चेहरा जैसे कुछ बोल रहा था। उनकी आंखों में एक शिकायत छुपी थी, या शायद कोई दरखास्त। मैंने उनकी तरफ झुककर कहा, अम्मा, आप कुछ कहना चाह रही थीं। जुबैदा के आने से पहले बताएं ना, मैं सुन रहा हूँ। माँ ने आहिस्ता से आंखें बंद कर ली और सर नफी में हिलाया, मगर उनकी खामोशी चीखों से ज्यादा बोल रही थी। उस रात जब अचानक नींद से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जुबैदा अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। रात के 2 बजे का वक्त था। इस वक्त जुबैदा कहाँ जा सकती है? मेरे दिल में एक वहम हुआ। मैं फौरन कमरे से बाहर निकला। किचन से जुबैदा के बोलने की आवाजें आ रही थीं। वो छुपकर किसी से फोन पर बातें कर रही थी। हाँ, रोज रोज एक जैसा गंदा, एक जैसा रोना धोना। तंग आ गई हूँ। मैं कब तक उनके बिस्तर धोती रहूं? तुम समझते क्यों नहीं? मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं। वो औरत बस मर क्यों नहीं जाती? मेरे कदम वहीं जम गए, दिल जैसे फट गया हो। मैं वापस पलटा तो पांव कांप रहे थे। माँ की तरफ गया तो वो जाग रही थी। आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ उनके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद माँ ने बड़ी मुश्किल से मेरी उंगली थामी और अपनी तरफ खींचा। उनकी नजरें मेरी आंखों में गड़ी थीं, जैसे कोई आखिरी बात कहना चाहती हो। लब हिले, जैसे कहना चाह रही थीं, मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैंने होले से पूछा, अम्मा, जुबैदा कुछ कहती है आपको, कुछ करती है?
ان کی پلکیں بھیگ گئیں مگر لب خاموش رہے۔ وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھیں یا شاید ڈر کے مارے نہیں کہہ رہی تھیں۔ ان کی نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی جیسے کوئی آنے والا ہو۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعے نے میرے شک کو پختہ کر دیا۔ میں آفس سے جلدی آ گیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے کوئی موجود تو ہے مگر خاموش بیٹھا ہو۔ میں ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تو دروازہ نیم وا تھا۔ اندر دیکھا تو ماں کے چہرے پر وہی خوف اور زبیدہ ان کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ ہاتھ میں کچھ تھا، شاید دوا کی شیشی۔ میں نے زبیدہ کو آواز دی، کیا ہو رہا ہے؟ وہ چونک گئی، جلدی سے پیچھے ہوئی اور بولی، کچھ نہیں، بس دوا دے رہی تھی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک ایسا کرب تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زبیدہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ میں ماں کے پاس گیا اور آہستگی سے پوچھا، کیا دوا دے رہی تھی؟ ماں نے بڑی مشکل سے سر کو ہلایا، جیسے کچھ غلط تھا، جیسے کچھ ایسا ہو رہا تھا جو مجھے نہیں معلوم۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا اماں کچھ چھپا رہی تھیں اور زبیدہ اس چھپانے کا سبب تھی۔ میری ماں جو ہمیشہ مجھ سے ہر دکھ بانٹتی تھیں اب خوف کے سائے میں لپٹی چپ تھیں، اور میں ایک بیٹا جو شاید بہت دیر سے جاگا تھا۔ یہ کہانی بس اتنی نہیں، کچھ تھا جو ابھی سامنے آنا باقی تھا، کچھ جو شاید میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ اور میں اس وقت کے قریب پہنچ رہا تھا جب خاموشیاں سب کچھ بولنے لگتی ہیں۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی شروع ہوا تھا، لیکن انجام ایسا لے کر آیا جس نے میرے اندر برسوں سے جمع سکون کو یکسر اجاڑ دیا تھا۔ صبح کی چائے ختم کرتے ہی میں معمول کے مطابق دفتر نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ماں کی طرف سے ہلکی سی آواز آئی، ان کی وہی لرزتی سانسیں جو اب روز کی طرح معمول بنتی جا رہی تھیں، مگر اس دن ان میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے ان کا دل کچھ بھانپ چکا ہو۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا ماتھا ہلکا سا پسینے سے نم تھا، ہاتھ بار بار بستر کے کونے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ اماں پانی، دوا؟ اماں نے صرف آنکھوں سے مجھے دیکھا، کچھ کہا نہیں، بس میری پیشانی کو چھوا اور پھر ہاتھ جھٹک کر واپس رکھ لیا۔ یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں لیکن اب زبان ساتھ نہیں دیتی تھی۔ میں نے زبیدہ کو آواز دی جو کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، زبیدہ، اماں کچھ بے چین سے لگ رہی ہیں، تم دیکھ لو، میں دفتر جا رہا ہوں۔ زبیدہ نے چہرہ نہیں موڑا، بس اتنا بولی، ہاں دیکھ لوں گی، روز ہی بے چین رہتی ہیں۔ میں چپ چاپ دفتر چلا گیا لیکن دل وہیں اٹکا رہا۔ ماں کا چہرہ، ان کی آنکھوں کا اضطراب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ شاید قدرت نے میرا دل کھینچ کر واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوپہر کے قریب اچانک فیکٹری سے ایک میٹنگ ملتوی ہونے کی اطلاع ملی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور طے کیا کہ گھر چلا جاؤں۔ جب گیٹ کھولا تو گھر میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میں دبے قدموں اندر داخل ہوا، ابھی جوتے بھی نہیں اتارے تھے کہ ماں کے کمرے سے بلند آوازیں سنائی دینے لگیں، کتنی بار کہا ہے مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے، کب مرو گی تم، کب جان چھوٹے گی اس گن سے؟ زبیدہ کی آواز تھی، اس کے جملے میرے وجود کو چیرتے چلے گئے۔ میں بجلی کی تیزی سے دروازے تک پہنچا۔ وہ دروازہ جو اکثر آہستگی سے کھلتا تھا آج دھکے سے کھولا۔ منظر ایسا تھا کہ زمین جیسے میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی۔ ماں چارپائی پر سہم کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو، اور زبیدہ ان پر جھکی ہوئی، چہرے پر نفرت کی شدت طاری۔ میرا صبر ٹوٹ چکا تھا۔ بس کرو زبیدہ، میں دھاڑا۔ وہ چونک کر میری طرف مڑی جیسے چوری کرتے پکڑی گئی ہو، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں شرمندگی کی بجائے غصہ تھا۔ تو تم چھپ کر سن رہے تھے، یہ سب کچھ تمہیں دکھ نہیں دیتا جو میں جھیلتی ہوں؟ میں نے آگے بڑھ کر ماں کو خود سے لپٹایا، اور جب زبیدہ پھر کچھ کہنے لگی میرا ہاتھ بے اختیار اس کے گال پر جا لگا۔ خاموشی چھا گئی، پورے کمرے میں ایک گونج باقی رہ گئی۔ زبیدہ چند لمحے ساکت رہی، پھر ہونٹ کاٹتے ہوئے پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکل گئی۔ میں ماں کے پاس بیٹھ گیا، وہ کانپ رہی تھیں۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگا، ماں کو اکیلا چھوڑنے کی، زبیدہ کی زبان برداشت کرنے کی، سب کچھ دیکھ کر چپ رہنے کی۔ اس رات زبیدہ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ خاموشی کا ایک پردہ ہمارے درمیان حائل ہو چکا تھا۔
कमरे में अंधेरा था और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जुर्म। क्या मैंने हद पार कर दी? एक शोहर होकर अपनी बीवी पर हाथ उठाया। क्या वो सारा दिन थक जाती थी? माँ के साथ सारा दिन लगना आसान नहीं। हर घंटे बाद दवा, सफाई, खाना, नींद की कुर्बानी। क्या मैंने उसके दर्द को नजरअंदाज किया? मेरे दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ माँ का वो चेहरा जो हर पल मेरी आंखों के सामने था, और दूसरी तरफ बीवी की वो आंखें जिनमें पहली बार खौफ था, शायद बेजारी भी, और शायद मेरी बेवफाई। मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा। माँ कमरे में सो चुकी थीं या शायद जाग रही थीं। जुबैदा दूसरे कमरे में थी। दरवाजा बंद था। अक्सर जब वो मुझसे नाराज होती, वो अलग कमरे में सो जाया करती थी। पहले मैं उसे हमेशा मनाकर कमरे में वापस ले आया करता था, मगर आज मैंने ऐसा नहीं किया। पूरा घर खामोश था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान था। वो थप्पड़ सिर्फ जुबैदा के चेहरे पर नहीं पड़ा था, वो मेरे रिश्ते पर भी पड़ा था। वो एक लम्हा था, लेकिन उसका बोझ बरसों पर मुहित होने वाला था। मैं जानता था कि जो हो चुका है वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला था वो मेरे तस्वुर से भी ज्यादा अंधेरा लिए हुए था। वो रात मेरे लिए अजियत बन गई थी। दिल में एक पछतावा, एक बोझ जो नींद को कोसों दूर ले गया। अगली सुबह कमरे की खामोशी ने रात की बातों को और गहरा कर दिया। जुबैदा किसी से कुछ कहे बगैर नाश्ते के बर्तन रखकर चली गई। माँ के कमरे में हल्की सी कराह की आवाज सुनाई दी तो मैं जल्दी से अंदर गया। अम्मा छत की तरफ देख रही थीं, सांसें बोझल, आंखें सुर्ख। उनका चेहरा और भी मुरझाया हुआ लग रहा था। उनका हाथ बिस्तर के कोने पर रखा था, जैसे कोई सहारा ढूंढ रही हो। मैं उनके करीब बैठ गया। अम्मा, भूख लगी है? उनके लबों पर जंबिश हुई, पलकें हिली और उन्होंने आहिस्तगी से सर हिलाया। उस लम्हे मेरे दिल में एक दर्द सा उभरा जो शायद लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा था। कल रात शायद अम्मा ने कुछ खाया ही नहीं था। मैं फौरन किचन में गया, चावल गरम किए, गरम सालन निकाला और एक गिलास पानी भरकर माँ के कमरे में वापस आया। माँ के सामने बैठकर जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह तक ले गया, उनकी आंखें भर आईं। मैंने चुपचाप निवाला दिया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से चबाया। उन्होंने पहला निवाला खाया। उनके होंठ लर्जे और आंखों से एक आंसू बह निकला। अम्मा, कुछ नहीं हुआ, आप खाएं, मैं हूं ना। मैं नरमी से उनके लबों के किनारे साफ करता रहा और उन्हें पानी देता रहा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, वही कांपता हाथ, जैसे कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया बेटा, तू देर से आया लेकिन आया तो सही। मेरी आंखों से भी बेअख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने उनके हाथ को माथे से लगाया। दिल में एक ख्याल उभरा, कितना वक्त गुजर गया। मैं सिर्फ बीवी की सहूलत, अपनी मसरूफियत और समाजी जिम्मेदारियों में उलझकर अपनी माँ की मौजूदगी को एक फर्ज समझने लगा था। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ फर्ज नहीं, ये तो वो खालिस एहसास है जिसकी गवाही रब खुद देता है। माँ थोड़ी थोड़ी करके खाती रही। मैं हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर उभरने वाले तासुरात को पढ़ता रहा। कभी वो लम्हे भर के लिए आंखें बंद कर लेती, कभी हल्की सी मुस्कुराहट आती, जैसे बचपन की कोई याद लौट आई हो। जब खाना खत्म हुआ, मैंने पानी का गिलास बढ़ाया। उन्होंने मेरे हाथ से पिया। गिलास वापस लेते हुए उनके हाथ का लम्स कुछ कह गया, कुछ ऐसा जो मेरे दिल की दीवार पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। तभी जुबैदा दरवाजे पर आ गई। चेहरा सपोर्ट था, लहजा खुश्क। दवाई दे दी? मैंने नरमी से कहा। अभी खाना खिलाया है, कुछ देर में दे दूंगा। वो खामोशी से वापस चली गई। माँ की आंखें फौरन दरवाजे की तरफ गईं। वही खौफ, वही सहमापन। उनका हाथ मेरे हाथ पर था, लेकिन जैसे उंगलियों में गिरफ्त कमजोर हो गई हो। मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ है जो माँ कहना चाहती हैं, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही। या शायद वक्त। उस शाम मैंने माँ के करीब बैठकर उनकी तस्वीरें देखना शुरू की। वो तस्वीरें जो पुराने संदूक से निकाली थीं। वो वक्त जब वो खुद मेरे लिए खाना बनाती थीं, रातों को मेरे बुखार पर जागती थीं, मुझे लपेटकर गोद में लोरी सुनाती थीं। आज वही माँ बिस्तर से लग चुकी थीं, चुप और मोहताज। मैंने उनके सर पर हाथ रखा। माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे करीब होते हुए भी तुमसे दूर रहा। अब जो कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आहिस्ता से मेरी उंगलियों को दबाकर मेरी बात का जवाब दिया।
اس رات میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا. ان کے چہرے کی جھریوں میں ایک عمر کی کہانی لکھی تھی اور میں پہلی بار اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا. اور وہ تشکر بھری نظریں جو ایک ماں ہی دے سکتی ہے، بغیر شکایت، بغیر سوال کے، وہ نظر میری پوری زندگی کا قرض بن گئی. ماں کو کھانا کھلا کر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو باہر کی فضا جیسے کچھ اور ہی کہانی سنانے لگی. زبیدہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون نہیں تھا جو عام دنوں میں ہوا کرتا تھا. آنکھوں میں الجھن، پیشانی پر تیور اور ہونٹوں پر وہ دبی ہوئی خفگی جسے میں کئی دنوں سے محسوس کرتا آ رہا تھا. میں نے نرمی سے پوچھا، کافی دیر سے خاموش ہو، سب خیریت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، کیا خیریت رہ گئی ہے اس گھر میں؟ ایک بیمار ماں جو ہر وقت تمہاری توجہ مانگتی ہے، اور ایک بیوی جو ہر پل قربانی دیتی ہے، مگر بدلے میں تمہارا ایک نرم لفظ تک نہیں ملتا. میں خاموش ہو گیا. شاید وہ جو کہہ رہی تھی وہ اپنے حساب سے سچ تھا، مگر میں جانتا تھا ہر سچ ایک ہی زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا. زبیدہ نے پھر بات کا سلسلہ جوڑا، دیکھو اختر، تمہاری ماں کی حالت اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. ڈاکٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ کوئی بہتری ممکن نہیں. دن بدن ان کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی ہے، اور میں تو اب تھک چکی ہوں. میرے صبر کی بھی کوئی حد ہے. میں نے گہرا سانس لیا. اس کے الفاظ تیز تھے، مگر میں انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ واقعی ایک مشکل وقت سے گزر رہی تھی. زبیدہ، میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت کچھ سہ رہی ہو، پر ماں بھی تو بے بس ہیں، ان کا تو صرف ہم ہی سہارا ہیں. میں نے دھیمے لہجے میں کہا. نہیں اختر، وہ تیز آواز میں بولی، اب تم نہیں سمجھ رہے. تم صرف ماں کو دیکھتے ہو، مجھے نہیں. سارا دن ان کی صفائی، دوا، کھانا، چیخیں، اور اوپر سے تمہاری خاموشی. تمہیں لگتا ہے میں کوئی مشین ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی. میں تمہاری ماں کے لیے دشمن نہیں ہوں اختر. میں نے بھی خدمت کی ہے، دن رات جاگی ہوں، لیکن اب ہر دن ایک جیسا ہو گیا ہے. ایک سی بیزاری، ایک سی تھکن، ایک سی خاموشی. اس کی باتیں میری رگوں میں گھومنے لگیں. کیا واقعی میں اتنا بے خبر رہا؟ کیا میں نے صرف ماں کا دکھ دیکھا اور زبیدہ کی خاموش چیخوں کو نظر انداز کر دیا؟ ایک شوہر ہونے کے ناطے کیا میں نے انصاف کیا؟ میں کچھ کہے بغیر کرسی پر بیٹھ گیا. اس کے الفاظ میرے گرد گونج رہے تھے. ماں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک میں اپنی زندگی کو ایک معذور وجود کے سائے میں گزارتی رہوں گی؟ یہ وہ جملہ تھا جو میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا. میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. زبیدہ اب آہستہ آہستہ بات کرتی رہی. میں سنتا رہا، خاموش، بے حرکت. اگر میں بیمار ہو جاؤں تم مجھ پر بھی اتنی ہی توجہ دو گے؟ اس کے اس سوال پر میں چونک گیا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا. یہ سچ ہے کہ ماں اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، میں نے خود سے کہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک ماں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت میرے لیے قربان کیا. میں اٹھ کر دوبارہ ماں کے کمرے میں گیا. ان کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پیشانی پر پسینہ تھا. میں نے تولیہ اٹھا کر ان کا ماتھا صاف کیا. وہ آہستہ سے جاگیں اور ایک کمزور سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ گئی. میں ان کے پاس بیٹھ کر سوچتا رہا. زبیدہ کے الفاظ، ماں کی حالت اور اپنے بیچ کی کشمکش. ایسا لگا جیسے میں دو کناروں کے درمیان لٹکا ہوا ہوں. ایک طرف بیوی جس کا صبر ٹوٹ چکا ہے، اور دوسری طرف ماں جس کا وجود لمحہ بہ لمحہ مٹتا جا رہا ہے. کیا میرے لیے کوئی درمیانی راہ بچی ہے؟ کیا وقت مجھے کسی ایک سمت کھینچ لے جائے گا؟ یہ سوال اس رات میرے دل میں گونجتا رہا اور میں جواب ڈھونڈتا رہا، خاموشی سے، بے آواز. اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو گھر میں غیر مانوس خاموشی چھائی ہوئی تھی. زبیدہ کچن میں نہیں تھی، نہ ہی ٹی وی لاؤنج میں. اس کی کوئی آہٹ سنائی دے رہی تھی. میں سیدھا ماں کے کمرے کی طرف گیا. دروازہ نیم وا تھا. ماں چارپائی پر لیٹی تھیں، مگر ان کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی اداسی تھی، جیسے وہ کسی گہرے کرب میں ڈوبی ہوں. میں نے ان کے قریب بیٹھ کر آہستگی سے ہاتھ تھاما. اماں، دوا کھا لی ہے نا؟ انہوں نے پلکیں جھپکائیں، پھر لب ہلائے جیسے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں. دوا نہیں دیتی. میری سانسیں جیسے رک گئیں. میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. کیا کہا آپ نے اماں؟ دوا نہیں دیتی؟
انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میرے دل میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا ہو۔ کون؟ زبیدہ۔ ماں نے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ جواب دینے سے ڈر رہی ہوں لیکن انکار بھی نہیں کر پا رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایسا خوف دیکھا جو پہلے کبھی نہ محسوس کیا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً پچھلے کئی دنوں کی وہ یادیں لوٹ آئیں جب میں نے زبیدہ سے کہا تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر منع کر دیتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم دفتر کے کام چھوڑ کر کیا کرو گے، دوا تو میں نے دینی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر سے میں خود بات کر لوں گی۔ یہ جملہ کئی بار سنا تھا اور ہر بار چپ رہ گیا تھا۔ اب ماں کے انکار نے وہ سب باتیں نئے سرے سے چپتی سچائیوں میں بدل دی تھیں۔ میں نے فوراً زبیدہ کو آواز دی۔ وہ چند لمحوں بعد کمرے میں آئی۔ چہرے پر ناراضگی تھی، جیسے اس کی خلوت میں مداخلت کر دی گئی ہو۔ کیا ہوا؟ کیوں بلا رہے ہو؟ میں نے ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں کہہ رہی ہیں کہ انہیں دوا نہیں دی جاتی، تم تو کہتی ہو روزانہ وقت پر دوا دیتی ہوں۔ زبیدہ نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ ارے وہ تو کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، تمہیں معلوم ہے ان کی یادداشت کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ پچھلے ہفتے تو انہوں نے مجھے اپنی بہو ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، جیسے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ لیکن زبیدہ، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہی ہیں، ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے اور اگر وہ دوا نہیں کھا رہی تو یہ خطرناک ہے۔ زبیدہ نے جھنجھلا کر کہا، اختر تمہیں میری کسی بات پر یقین نہیں آتا؟ روزانہ ان کو دوا وقت پر دیتی ہوں، اگر وہ بھول گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں دفاع سے زیادہ ایک چھپا ہوا اضطراب تھا۔ کون سی دوا دی تھی آج صبح؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، وہی والی جو ڈاکٹر نے پچھلی بار دی تھی۔ تمہیں کیا معلوم، تم تو ساتھ بھی نہیں گئے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ یہ سچ تھا، میں کبھی ساتھ نہیں گیا تھا۔ ہر بار جب ڈاکٹر کا وقت آتا زبیدہ اکیلی ہی چلی جاتی۔ میں نے کئی بار کہا، چلو میں بھی چلتا ہوں، بات کرنی ہے ڈاکٹر سے، مگر ہمیشہ جواب ایک جیسا ہوتا، میں سب سنبھال لوں گی، تمہاری فیکٹری کے کام زیادہ اہم ہیں۔ تب مجھے یہ بات ذمہ داری کی لگتی تھی، آج وہی بات چھپانے کی کوشش لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور ماں کی دوائیوں کی الماری کی طرف گیا۔ ایک پرانی شیشی جس پر دوا کی تاریخ 2 ماہ پرانی تھی اب بھی آدھی بھری پڑی تھی اور باقی پیکٹس کھولے ہی نہ گئے تھے۔ میں نے زبیدہ کی طرف دیکھا، وہ پل بھر کو ساکت ہو گئی، پھر غصے سے بولی، وہ تو پرانی دوا ہے، ڈاکٹر نے بعد میں نئی تجویز کی تھی، پر تمہیں یہ سب سمجھانا بیکار ہے۔ اور نئی کہاں ہے؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ ختم ہو گئی، وہ بڑبڑائی۔ میں سمجھ چکا تھا کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے۔ ماں کی حالت اس بات کی گواہ تھی۔ میں دوبارہ ماں کے قریب گیا، ان کے لب تھر تھرا رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور بس آنکھوں سے ایک سوال کیا، بیٹا کیا تو میرا ہے؟ اس لمحے میں ٹوٹ گیا۔ میں ایک بیٹا جو اپنی ماں کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے تھا، آج خود ماں سے اس کا حق چھیننے والوں میں شامل ہو گیا تھا، چاہے لا علمی میں ہی صحیح۔ میں نے ماں کے ہاتھ پر لب رکھے اور دل میں عہد کیا، اب کچھ نہیں چھپنے دوں گا، نہ زبیدہ کی بے حسی، نہ خاموش دوائیاں، نہ وہ سچ جو ماں کے اشاروں میں قید ہے۔ اب وقت تھا سچ کو بے نقاب کرنے کا۔ شام کے قریب کام کیے بغیر ہی دفتر سے نکلا۔ راستے میں بار بار دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اماں خیریت سے ہوں۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، اندر ایک غیر معمولی خاموشی محسوس ہوئی، نہ ٹی وی کی آواز، نہ زبیدہ کی چہل قدمی کی آواز، اور نہ ہی ماں کے کمرے سے آتی ہلکی سسکیاں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں تیزی سے ماں کے کمرے کی طرف لپکا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا مگر اندر کا منظر میرے قدموں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ ماں فرش پر گرا ہوا وجود لیے پڑی تھیں، منہ کے بل چارپائی سے کچھ فاصلے پر، سانس اکھڑی ہوئی، ہاتھ پھیلا ہوا اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے۔ اماں! میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میں جھک کر انہیں فوراً سیدھا کرنے لگا۔ ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ماتھے پر ایک ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں، جیسے تکلیف میں بھی وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زبیدہ! میں نے بلند آواز میں پکارا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کچن سے اس کی آواز آئی، اب کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ اماں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ میں نے غصے سے کہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک نظر ماں پر ڈال کر ہونٹ بھینچے۔ اف! پھر وہی ڈرامہ!
अख्तर अब तो तुम भी समझ जाओ, ये सब उनकी आदत है, खुद को जानबूझकर गिरा लेती हैं ताकि मुझे जालिम साबित करें। मेरे हाथ माँ के चेहरे से मट्टी साफ कर रहे थे, मगर जुबैदा के अल्फाज मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। तुम्हें लगता है उन्होंने खुद को गिराया? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ और क्या, मुझे नहीं पता था। मैं अभी बाथरूम में थी और जैसे ही बाहर आई देखा कि वो फर्श पर पड़ी हैं। पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। मैं कई बार उन्हें गोद में उठाकर चारपाई पर लिटा चुकी हूँ। अब मुझसे नहीं होता ये सब। माँ मेरी गोद में आहिस्ता से सर रख चुकी थी। आंखों से एक आंसू बह निकला। क्या ये भी ड्रामा है? मैंने जुबैदा की तरफ देखकर कहा। वो खामोश रही। शायद मेरे लहजे में वो कुछ था जिसने उस एक लम्हे को पीछे हटा दिया। मैंने माँ को एहतियात से उठाकर चारपाई पर लिटाया। उनकी हड्डियों से हड्डियों की आवाज आ रही थी, जैसे पूरा वजूद टूट चुका हो। मैंने उनके पांव सहलाए, बाजू सीधे किए और एक कंबल ओढ़ाया। माँ का चेहरा कुछ कह रहा था, मगर जुबान अब भी कैद थी। उनकी आंखें बार बार मेरी आंखों में झांकती रहीं, जैसे कहना चाह रही हूँ, बेटा अब भी कुछ बचा है, संभाल ले। कमरे में सकूत छा गया। जुबैदा बगैर कुछ कहे पलट गई। उसके कदमों की चाप अब भी मेरे दिल में गूंज रही थी। हर कदम जैसे उसे रिश्ते से दूर जा रहा हूँ, जिसे मैंने कभी अपनायत की बुनियाद समझा था। मैंने माँ के लिए पानी गर्म किया, नरम तौलिया लिया और उनका चेहरा धोना शुरू किया। उनके गालों पर जमी मट्टी थी, पेशानी पर चोट का निशान गहरा होता जा रहा था। हर धोए जाने वाले धब्बे के साथ मेरे दिल पर एक नया दाग लग रहा था। मैंने बहुत नरमी से पूछा, अम्मा बताएं ना, गिर कैसे गईं? उनकी आंखों में आंसू उतरे, मगर होंठ बंद रहे। उन्होंने सिर्फ आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे कह रही हूँ अब देर हो चुकी है। मैं अंदर से टूट चुका था। उस रात जुबैदा ने मेरे सामने आकर सिर्फ इतना कहा, देखो अख्तर, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो बेहतर है तुम खुद संभालो अपनी माँ को। मैं अब ये सब नहीं कर सकती। वो मुझे पसंद नहीं करती, हमेशा तुम्हारे सामने मजलूम बन जाती हैं और तुम मुझे सुनने की बजाय उनका दुख जीते हो। मैंने कोई जवाब ना दिया। रात के पिछले पहर जब सारा घर नींद में डूबा था, मैं माँ के बिस्तर के पास बैठा उनके चेहरे को तकता रहा। सुबह हुई तो मैंने माँ के लिए नरम खिचड़ी बनाई, खुद उन्हें खिलाई, दवा दी और खुद से वादा किया कि अब उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ चुपचाप बैठा था, जो मुसलसल सरगोशियां कर रहा था। क्या तू सब संभाल पाएगा? क्या जुबैदा मजीद बर्दाश्त करेगी? जोहर के बाद जुबैदा खामोशी से मेरे पास आकर बैठी। उसके चेहरे पर थकन के साथ कोई फैसला नुमाया था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर वो बोली, अख्तर क्या हम अपनी जिंदगी को यूं ही गुजारते रहेंगे, रोज अम्मा के साय में, उनकी बीमारी में, उनके दुख में गुम होकर? मैंने नरमी से जवाब दिया, ये जिंदगी उनकी दी हुई है। अगर अब उनका वक्त है कि वो हम पर बोझ बने तो क्या हम उनसे मुंह मोड़ लें? वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरी एक सहेली है रिमशा, उसकी सास भी तुम्हारी अम्मा जैसी थी, बीमार, कमजोर, जिद्दी। रिमशा भी इब्तिदा में सहती रही, मगर फिर उसने फैसला कर लिया कि वो खुद को बर्बाद नहीं करेगी। उसने अपनी सास को शहर के एक होल्ड हाउस में छोड़ दिया। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम कह रही हो कि मैं अम्मा को? हाँ अख्तर, मेरी बात पूरी सुनो। रिमशा की सास अब वहाँ खुश हैं, उन्हें दिन भर खिदमत गुजार देखते हैं, वक्त पर दवा मिलती है, नरमी से बात होती है। रिमशा और उसका शोहर भी अब खुश हैं, जिंदगी में सुकून आ गया है। मैंने नजरें झुका ली, अल्फाज मेरे गले में अटक गए थे। एक तरफ जुबैदा की बातें जिनमें अमली सहूलत का पहलू था, और दूसरी तरफ माँ का वो लरसता वजूद जो कल जमीन पर पड़ा मिला था। तुम्हें लगता है अम्मा वहाँ खुश रहेंगी? मैंने मध्यम आवाज में कहा। जुबैदा ने कंधे उचकाते हुए कहा, हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, दिन रात दवा, सफाई, रोना, जिद, और तुम हमेशा उनके गिर्द। क्या हमारा कोई हक नहीं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं? मैं चुप रहा। उसकी हर बात में एक वजन था, मगर वो मोहब्बत और जज्बा कहाँ था जो मैं माँ की आंखों में रोज देखता था? देखो अख्तर, मैं ये नहीं कहती कि तुम उनसे मोहब्बत ना करो या उन्हें छोड़ दो। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि उनके लिए एक ऐसा माहौल बेहतर हो सकता है जहाँ वो बेहतर तरीके से संभाली जा सके। हम अकेले कब तक निभाएंगे? मैंने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में एतराफ किया कि मैं वाकई थक चुका हूँ, जिस्मानी नहीं जज्बाती तौर पर। हर दिन एक नए कर्ब के साथ शुरू होता था, और ये सच था कि अम्मा की तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी।
ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ اس رات جب میں ماں کے پاس گیا، وہ جاگ رہی تھیں۔ ان کی نظریں چھت سے ہٹ کر میری آنکھوں میں اٹک گئیں۔ میں ان کے پاس بیٹھا رہا اور صرف انہیں دیکھا، کچھ کہے بغیر۔ شاید وہ سب جان گئی تھیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو ہولے سے دبایا اور پلکیں جھپک کر جیسے اجازت دی ہو۔ یہ شاید خاموش احتجاج۔ میرے دل میں طوفان اٹھا۔ کیا وہ سمجھ گئی تھیں کہ اب انہیں گھر سے جانا ہوگا، یا وہ مجھ پر بھروسہ کر کے بے فکر تھیں؟ زبیدہ کی باتیں سچ تھیں، مگر ماں کا چہرہ اس سچ پر سوال تھا۔ میں نے خود کو سوالوں کی ایک بھنور میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ ہر جواب کے ساتھ ایک نئی الجھن سامنے آئی، اور ان سب کے بیچ میں اختر تھا، ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک انسان جو دو رشتوں کے درمیان ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ نہیں کیا، بس اس رات بہت دیر تک ماں کا ہاتھ تھامے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ شاید فیصلہ میری بجائے وقت کرے گا، یا شاید وہ خاموش آنکھیں جن میں اب بھی ایک دعا بندھی ہوئی تھی، وہ صبح جیسے قیامت کی خاموش پیشگوئی لے کر آئی تھی۔ سورج پوری آب و تاب سے نکلا تھا، لیکن میرے دل میں ایک سایہ سا چھایا ہوا تھا۔ پچھلی رات ماں کا چہرہ، زبیدہ کی وہ باتیں جن میں سہولت تھی لیکن خلوص نہیں، اور میری اپنی الجھنیں، سب کچھ اندر ہی اندر مجھے چاٹ رہا تھا۔ میں حسب معمول ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک تیز بدبو نے استقبال کیا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ماں بستر پر لیٹی تھیں، مگر اس بار ان کے گرد سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ چادر، تکیا اور بستر سب گندے تھے۔ ان کا چہرہ شرمندگی اور بے بسی کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ وہ مسلسل آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے معذرت کر رہی ہوں، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں، بیٹا میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ میں خاموشی سے ان کے قریب گیا، کچھ نہ بولا، بس نرمی سے چادر ہٹائی، صاف کپڑے نکالے اور ماں کو سنبھالا۔ وہ اس قدر ناتواں ہو چکی تھیں کہ اٹھتے ہی لرزنے لگیں۔ میں نے انہیں آہستہ سے سہارا دیا، تولیہ سے چہرہ پونچھا اور صاف بستر پر لٹا دیا۔ جیسے ہی میں صفائی مکمل کر کے باہر نکلا، زبیدہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں وہی تھکن، مگر آج کچھ اور بھی تھا، فیصلہ۔ بس بہت ہو گیا اختر، وہ چٹان کی مانند کھڑی بولی، یہ سب مجھ سے اب نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی گندگی صاف کرو، سارا دن سنبھالو، اور تم بس ہمدردیاں لیے پھرتے ہو۔ آج فیصلہ کر لو، یا وہ رہیں گی اس گھر میں یا میں ساکت رہ گیا، الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ تمہارے ماں ہونے کا فرض ختم نہیں ہوتا تو میری بیوی ہونے کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ تم چاہتے ہو میں ساری عمر ایک بستر پر پڑی بیمار عورت کے گرد زندگی کا دائرہ بنائے رکھوں؟ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، آج کوئی بحث نہیں، بس ایک بات سن لو، یا تو انہیں اولڈ ہاؤس لے جاؤ یا پھر مجھے میرے میکے چھوڑاؤ۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ گھر بچانے کے لیے ماں سے جدا ہونا، یہ سوچ بھی میری روح کو زخمی کر گئی۔ شام ہونے سے پہلے میں نے خاموشی سے ایک اولڈ ہاؤس کی معلومات لی، مقام دیکھا، کمرہ پسند کیا اور اگلے دن کے لیے وقت طے کر لیا۔ ماں کو جب بتایا، وہ چپ ہو گئیں، آنکھیں نم ہو گئیں، مگر لبوں پر ایک شکوہ بھی نہ آیا۔ بس ان کا کانپتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر آیا اور اشارے سے نفی کی۔ انہوں نے آنکھوں سے صاف صاف کہا، مت لے کر جاؤ، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ۔ میرا دل پھٹنے کو آیا۔ میں نے ان کے ہاتھ کو چوما، پیشانی پر بوسہ دیا اور خاموشی سے کہا، مجھے معاف کر دینا اماں، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اگلے دن جب ہم گاڑی میں روانہ ہوئے، ماں کی آنکھیں مسلسل باہر دیکھتی رہیں، نہ وہ کچھ بولیں نہ میں۔ ہر گزرتی عمارت، ہر سڑک کا موڑ ان کی زندگی سے جڑی کسی یاد کی مانند تھا، اور ہر لمحہ میرے لیے کسی ندامت کا تازیانہ۔ جب ہم اولڈ ہاؤس پہنچے تو دروازے پر موجود عملے نے نہایت نرمی سے ماں کو ویل چیئر میں بٹھایا۔ میں ان کے برابر جھکا، ان کے کان کے قریب جا کر بس اتنا کہا، یہ فیصلہ صرف مجبوری تھا اماں، بے وفائی نہیں۔ ماں نے ہولے سے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان کی خاموشی مجھے سزا دے رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں، بیٹا جس بیوی کو بچانے کے لیے تو ماں سے منہ موڑ سکتا ہے، اسے زندگی کبھی معاف نہیں کرتی۔ میں نے ان کے لیے کچھ کپڑے، دوا اور ان کی پسندیدہ چھوٹی سی تسبیح وہاں کے کمرے میں رکھی اور پلٹنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھا، انہوں نے اشارے سے میرا دامن تھامنے کی کوشش کی، مگر انگلیاں فضا میں معلق رہ گئیں۔ میں ایک لمحے کو رکا، مگر پلٹ کر نہ دیکھ سکا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر نچوڑ دیا ہو۔ گھر واپس آ کر زبیدہ نے کہا، اب ذرا سکون کا سانس لینا چاہیے، ہے نا؟
میں نے کچھ نہ کہا۔ کمرے کی دیواریں عجیب اجنبی لگنے لگیں، جیسے ہر شے مجھ سے سوال کر رہی ہو، کس قیمت پر بچایا یہ گھر؟ کیا ماں کے بغیر بھی گھر گھر رہتا ہے؟ وہ رات میری نیند کی آخری رات تھی اور اگلے دن میرا ضمیر میرے ساتھ بولنے لگا، لیکن اس وقت میں صرف خاموشی کی چادر اوڑھے خود کو تسلی دیتا رہا کہ میں نے ایک بیٹے کی نہیں، ایک شوہر کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ حالانکہ اندر سے میں اچھی طرح جانتا تھا میں دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری نہیں نبھا پایا۔ ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آئے چند دن ہی گزرے تھے، مگر وہ دن مجھے برسوں کی طرح محسوس ہونے لگے۔ زبیدہ کے چہرے پر ایک عارضی اطمینان ضرور نظر آیا، جیسے اس نے کسی بوجھ سے جان چھڑوائی ہو۔ گھر میں خاموشی کچھ زیادہ ہو گئی تھی اور میں اس خاموشی میں اپنے ضمیر کی آواز کو دباتا جا رہا تھا۔ ایک شام جب میں اسٹور روم کی پرانی چیزیں ترتیب دے رہا تھا، اچانک ایک پرانا ٹین کا ڈبہ میرے ہاتھ لگا۔ اس پر ماں کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک چھوٹا سا لیبل تھا، دوائیاں، صبح شام رات۔ دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ڈبہ کھولا، اندر وہی دوائیاں تھیں جو ڈاکٹر نے کئی ہفتے پہلے تجویز کی تھیں۔ چند پیکٹ تو جوں کے توں بند تھے، کچھ کی تاریخ گزر چکی تھی اور کچھ بوتلیں تو کھولی ہی نہیں گئی تھیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زبیدہ تو کہتی تھی روز دوا دیتی ہے۔ دل میں ایک ٹھنڈا سا سانپ رینگ گیا۔ میں نے زبیدہ کو آواز دی، وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ میں وہ ڈبہ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو ماں کی دوائیاں سب کی سب ویسے کی ویسے کیوں پڑی ہیں؟ تم تو کہتی تھی کہ دوا ختم ہو گئی، نئی لائی تھی۔ اس نے ایک لمحہ ساکت ہو کر ڈبہ دیکھا، پھر چہرے پر مصنوعی حیرت لاتے ہوئے بولی، یہ پرانی دوائیاں ہیں، ڈاکٹر نے بعد میں کچھ دوائیاں بدل دی تھیں، میں وہ لائی تھی، یہ سب پرانی تھیں اس لیے رکھ دی تھیں۔ میں نے شک بھری نظر سے اس کی طرف دیکھا، مگر تم نے تو کبھی نہیں بتایا کہ دوا بدلی گئی ہے۔ جب میں نے پوچھا تو تم نے کہا سب کچھ وقت پر دیا جا رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، اختر تمہیں ہمیشہ مجھ پر شک ہی کرنا ہے نا؟ اب اگر میں نے وہ دوائیاں الگ رکھی تھیں تو کیا ہوا؟ ہر بات کا حساب دینا ہے مجھے۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن اندر سے بے چین۔ ماں کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی اور میں اندھوں کی طرح اعتبار کرتا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھوم گیا جب ماں نے بے بس ہو کر سر ہلایا تھا اور ٹوٹے الفاظ میں کہا تھا، دوا نہیں دیتی۔ تب میں نے اسے ان کی کمزور یادداشت کا وہم سمجھا، لیکن اب حقیقت کسی اور ہی رخ پر کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اولڈ ہاؤس پہنچا۔ ماں باغیچے میں ویل چیئر پر بیٹھی تھی، دھوپ میں ان کا چہرہ اور بھی زرد لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، جیسے برسوں بعد کوئی شناسا چہرہ نظر آیا ہو۔ میں ان کے پاس گیا، جھک کر سلام کیا اور ان کے ہاتھ تھامے۔ ان کی ہڈیوں میں لرزش تھی، لیکن ان کے لمس میں وہی ممتا تھی جو میں نے ہمیشہ محسوس کی تھی۔ اماں دوائیں وقت پر مل رہی ہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ انہوں نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں، پھر ہولے سے سر ہلایا۔ پہلے نہیں، ان کے لبوں سے نکلا۔ میری روح کانپ گئی۔ کس نے نہیں دی؟ میں نے پوچھنا چاہا، لیکن ان کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے خوف پھر سے لوٹ آیا ہو۔ میں نے انہیں تسلی دی، پانی پلایا اور ان کے ساتھ کچھ وقت بیٹھا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ ماں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن زبان اب مزید ساتھ نہیں دے رہی۔ واپسی پر میں سیدھا ڈاکٹر کے کلینک گیا، جہاں ماں کو زبیدہ لے جایا کرتی تھی۔ میں نے پرانے ریکارڈز نکلوا کر دیکھے، دوا کی پرانی فہرست دیکھی اور پھر حیرت سے وہ چیز پڑھی جس نے میرے اندر کی بنیادیں ہلا دیں۔ ڈاکٹر نے جو دوائیاں تجویز کی تھیں وہ وہی تھیں جو اب بھی اسی ڈبے میں محفوظ تھیں، کہیں بھی کوئی تبدیلی درج نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا کبھی دوا بدلی گئی تھی؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، آپ کی والدہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ دوا میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی، وہی روٹین چل رہی تھی جب تک وہ ہمارے زیر علاج تھیں۔ میری مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ زبیدہ نے جھوٹ بولا تھا، ماں کو دوائیاں وقت پر نہیں دی گئیں۔ میں نے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اس نے میری ماں کی صحت سے کھیل کھیلا۔ گھر آ کر میں نے زبیدہ کے سامنے خاموشی سے ڈاکٹر کی فائل رکھ دی۔ وہ رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولی، تو تم واقعی مجھے ظالم سمجھتے ہو؟ تمہارے لیے تمہاری ماں سب کچھ ہے اور میں صرف ایک مجرم ہوں۔ ٹھیک ہے، میں غلط تھی، میں نے کچھ وقت دوا میں کوتاہی کی، مگر کیا زبیدہ؟ تمہیں میری ماں پر رحم نہیں آیا؟ تم نے ان کی زندگی کے ساتھ غفلت برتی اور مجھے اندھیرے میں رکھا۔ وہ خاموش ہو گئیں اور میں اس خاموشی میں ماں کی اذیت کے ایک ایک لمحے کو محسوس کرتا رہا۔
میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں سوچتا رہا ماں کتنی بار کچھ کہنا چاہتی تھیں اور میں نے ان کی خاموشیوں کو سمجھنے کی بجائے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا، اور اب جب سب کچھ سامنے آ چکا تھا بس ایک سوال رہ گیا تھا، کیا وقت مجھے وہ سب لوٹا سکتا تھا جو میں اپنی ماں سے چھین چکا تھا؟ شاید نہیں، لیکن یہ انکشاف میری باقی زندگی کا سب سے گہرا نشان بن گیا۔ ماں کی دوائیوں کا راز جب بے نقاب ہوا تو میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گا۔ اگلے ہی دن ماں کو اولڈ ہاؤس سے واپس لانے کی تیاری شروع کر دی۔ انہیں واپس گھر لا کر ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا، شاید وقت کے کچھ زخم بھر سکوں، مگر قدرت شاید میرے ارادوں کی آزمائش کے لیے کوئی اور ہی منصوبہ تیار کر چکی تھی۔ ایک صبح جیسے ہی میں فیکٹری پہنچا، گارڈ نے بدحواسی میں دروازہ کھولا۔ صاحب اندر آگ لگ گئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں دیوانہ وار اندر دوڑا۔ گودام کی پچھلی جانب شعلے بلند ہو رہے تھے، دھواں ہر طرف پھیل چکا تھا۔ عملہ کوشش کر رہا تھا، فائر بریگیڈ کو کال کی جا چکی تھی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو بچایا جا سکتا تھا وہ صرف راکھ کا ایک ڈھیر بن چکا تھا۔ میری برسوں کی محنت، راتوں کی نیند، خواب، سب کچھ آنکھوں کے سامنے جل رہا تھا۔ اس ایک حادثے نے مجھے اندر سے بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ کچھ دن تو جیسے میں خود کو یقین دلانے میں لگا رہا کہ شاید نقصان قابو میں آ جائے، شاید انشورنس کچھ بچا لے، شاید کوئی سرمایہ کار ہاتھ تھام لے، لیکن سب امیدیں، سب راستے دھیرے دھیرے بند ہونے لگے۔ پھر وہ دن آیا جب میرا جسم بھی اس صدمے کو سہ نہ سکا۔ ایک رات شدید سر درد کے بعد میری بینائی دھندلا گئی، ہاتھ کانپنے لگے اور پھر جسم بے قابو ہو کر فرش پر جا گرا۔ جب ہوش آیا میں ہسپتال میں تھا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی کو باہر بلایا اور پھر آ کر میرے پاس آہستہ سے بولا، اختر صاحب آپ کو ہلکا فالج ہوا ہے، کچھ دنوں کی فزیو تھراپی دوا اور آرام سے بہتری آ سکتی ہے، لیکن آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل جیسے چیخ اٹھا ہو۔ جسم کے ساتھ ساتھ اب میرے خواب بھی مفلوج ہو چکے تھے۔ 2 دن بعد زبیدہ میرے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں تمہاری ماں کی خدمت سے نکلی تھی اور اب تمہاری خدمت میں یہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے لب کپ کپائے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں اب تمہیں بھی نہیں سنبھال سکتی۔ میں تمہیں معذور ہو کر دیکھنے نہیں آئی تھی، میں نے بھی ایک زندگی کا خواب دیکھا تھا اور تم نے مجھے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ میں کچھ نہ بول سکا، بس اس کی نظریں دیکھتا رہا جو اب اجنبیت سے بھری تھیں۔ کچھ دن گزرے، وہ گھر آتی، کھانا رکھتی، دوا دیتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ ایک روز جب میں کسی اور کی مدد سے چلنے کی مشق کر رہا تھا، گھر میں شور سنائی دیا۔ دروازے پر اس کا کزن، جس کی نظروں سے میں پہلے ہی بدگمان تھا، بیٹھا ہنس رہا تھا۔ زبیدہ اندر آئی اور اطمینان سے بولی، میں نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرا دل جیسے پھٹ گیا ہو، اور ہاں، میں اس سے شادی کرنے جا رہی ہوں جس کے ساتھ میں واقعی خوش رہ سکتی ہوں۔ وہ مجھے تمہاری طرح بوجھ نہیں سمجھے گا۔ یہ آخری ضرب تھی۔ ایک بیٹا ماں کو چھوڑ آیا، ایک شوہر بیوی کو نبھا نہ سکا، ایک انسان خود کو بھی نہ بچا سکا۔ جب زبیدہ نے آخری بار دروازہ بند کیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے پورا گھر خالی ہو گیا ہو، نہ ماں، نہ بیوی، نہ کاروبار، نہ صحت۔ میں بس ایک سایہ رہ گیا تھا، ایسا سایہ جو روشنی کے پیچھے بھاگتے بھاگ خود دھندلا گیا ہو۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو تکے جا رہا تھا۔ دل میں بس ایک خواہش تھی، کاش میں اپنی ماں سے معافی مانگ سکتا، کاش وہ ایک بار میرا ہاتھ تھام کر کہتی، بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن میرے ساتھ اب صرف خاموشی تھی اور کچھ انکہے الفاظ جو آنکھوں سے بہہ کر میرے تکیے میں جذب ہو رہے تھے اور شاید کسی کی دعا کی صورت اوپر جا رہے تھے۔ بستر پر لیٹے لیٹے جب رات کی خاموشی میری سانسوں سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تو اندر کی سچائیاں ایک ایک کر کے ابھرنے لگیں۔ وہ لمحے جب ماں اشاروں سے کچھ کہنا چاہتی تھیں، وہ دن جب انہوں نے سر کی جنبش سے دوا نہ ملنے کی شکایت کی تھی، اور وہ پل جب وہ فرش پر گری ہوئی ملی اور زبیدہ نے کہا تھا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ میں ایک بیٹا ہوتے ہوئے ماں کے سب سے بڑے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اس رات میں نے نرگس نامی نرس کو آواز دی جو میرے علاج کے دوران مددگار رہی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا، کیا آپ میرے لیے ایدھی سینٹر سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وہ چونکی
आपकी तबीयत, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ शायद आज भी मेरी राह देख रही है। मुझे उनसे माफी मांगनी है। उसकी आंखों में कुछ नमी से उतर आई। उसने खामोशी से सर हिलाया और अगली सुबह का वादा किया। सुबह जैसे ही सूरज निकला, मैं नर्स के साथ ईडी सेंटर के लिए रवाना हुआ। जब हम सेंटर गेट पर पहुंचे, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो एक खामोश इमारत थी जहां जाने कितनी माओं ने पनाह ली हुई थी। मैं व्हीलचेयर में धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। इस्तकबालिया पर एक उढेर उम्र खातून ने नरमी से कहा, आप अख्तर साहब हैं? जी। मेरे लब कप कपाए। आपकी वालदा चंद लम्हे पहले ही। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। क्या मतलब? हमने आपको इत्ला देने की कोशिश की थी, लेकिन आपका नंबर बन जा रहा था। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और अभी अभी उनकी रूह परवास कर गई है। वो अल्फाज नहीं थे, वो किसी कब्र के कुंबे पर लिखे गए फैसले थे। नहीं अम्मा, मेरी आवाज हलक में दब गई। मैं नर्स की मदद से उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां माँ का जिस्म सफेद चादर में लिपटा हुआ था। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ उनकी सांसें अब नहीं थीं। मैं उनके पास गया, घुटनों के बल गिर गया, चेहरे से चादर हटाकर उनकी पेशानी को चूमा। अम्मा, मैं आया हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उनकी पलकें बंद थीं, लब खामोश और पेशानी पर वो ही ठंडक जो वापस ना आ सकती थी। मैं फूट फूट कर रोने लगा। हिचकियां मेरी रूह से निकल रही थीं। सेंटर के अमले की आंखें भी नम थीं। उन्होंने बताया कि आखिरी दिनों में अम्मा अक्सर किसी के इंतजार में रहती थीं, बार बार दरवाजे की तरफ देखती थीं और कभी कभी अपने हाथ से किसी का नाम लिखने की कोशिश करती। आखिर मैं जान गया, वो मेरी राह देख रही थीं, हर दिन हर रात। उस वक्त मैंने बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो, उनके दिल की खलश को तू ही माफ फरमा दे। मैंने और जनाजे का इंतजाम किया। उनकी तदफीन के वक्त मेरा वजूद बिखरा हुआ था, लेकिन दिल में एक आवाज थी, अब मैं सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, तौबा की राह पर चलने के लिए जीऊंगा। मैंने फैसला किया कि वो घर, वो फैक्ट्री, वो सब कुछ जिसने मुझे माँ से दूर किया, अब मेरे लिए बेमायनी है। ईडी सेंटर ही मेरा नया घर बन गया। अब मैं वहीं रहने लगा, वहीं खिदमत करने लगा जहां मेरी माँ ने अपने आखिरी दिन गुजारे। इस कहानी का सबक ये है कि माँ बाप दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। जब वो कमजोर हो जाएं तो हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। बीवी या खानदान बचाने की आड़ में अगर हम माँ को छोड़ दें तो जिंदगी हमें वैसे ही तन्हा और बर्बाद कर देती है जैसे अख्तर के साथ हुआ। माँ की दुआ जन्नत है और माँ की बद दुआ जहन्नम।